अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदीबा अमीन अपने प्रोग्राम मीरे कारवां के साथ आप देख रहे हैं फ्यूचर टैलेंट हंट। आज हमें ज्वाइन किया है सर अहमद रियाज ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत वेलकम हो आपका हमारे प्रोग्राम में आप आए। सर अहमद रियाज जनूबी पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं यू डेवलपमेंट फाउंडेशन के। सर सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो राइटर भी हैं। इन्होंने 3 साल चाइना में स्कॉलरशिप पर रह के पाक चीन ताल्लुकात पे बहुत सारा काम किया है। इन्होंने हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, यूथ पे बहुत काम किया और हमारी इंटरफेथ हार्मोनी पे भी बहुत ज़्यादा इनकी रिसर्च चल रही है। तो नाज़रीन, मीरे कारवां एक नाम नहीं है, मीरे कारवां एक लीडर की कहानी नहीं है, मीरे कारवां आप हैं, मीरे कारवां मैं हूँ। और वो तमाम नौजवान नस्ल जो अपनी ज़िंदगी की तजद्दोजहद में मुझ पे बात नहीं करेंगे, हम हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ मसाइल और उनके सोल्यूशंस पर काम करेंगे। आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, ये हमारी यंग जनरेशन के एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, एक ये रोल मॉडल है हमारी यूथ के लिए। जैसे कि सर सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह के, और हमारी सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए आज हम सर अहमद की ज़िंदगी के चंद तजर्बात और इनकी ज़िंदगी के कुछ निचोड़ से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी है, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। दे हैव पैशन, जुनून है उनमें, मगर एक वो जुनून जो है वो दुरुस्त समत में नहीं है। पैशन है, एग्रेशन है, मगर वो चीज़ पॉजिटिव वे में नहीं आ रही। तो आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पहले आप हमें बताएंगे कि एक्टिविज्म है क्या? थैंक यू दीबा फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। एक्टिविज्म बेसिकली जो है वो किसी सरगर्मी करने को कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म में देखें तो एक्टिविज्म बेसिकली होता है कि किसी सोशल या पॉलिटिकल चेंज के लिए जो है वो आप जब कोई सरगर्मी करते हैं, कोई कैंपेन करते हैं, उसको हम एक्टिविज्म कहते हैं। पाकिस्तान में जैसे भी आपने रेज किया क्वेश्चन है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है यूथ के अंदर, डिप्रेशन है, एग्रेशन है, और वो सिर्फ यूथ में नहीं है, वो तकरीबन हम तमाम लोगों में है, बड़ों में, छोटों में, सब में पाया जाता है। फ्रस्ट्रेशन की एक सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में है यूथ के अंदर ख़ास तौर पे ये है कि दे हैव एजुकेशन, दे हैव पैशन, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है, उन्होंने किस सिमत में उसको जो है वो इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने ये होती है कि पानी या दरिया कहीं पे भी चल रहा होता है, लेकिन जब तक हम उस पर डैम नहीं बनाते हैं हम उससे बिजली नहीं बना सकते। तो हमें बेसिकली जो यूथ एनर्जी है, जिसको हम पाकिस्तान में यूथ बल्ज कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है यूथ का। पाकिस्तान यूथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में शायद पहले और अब दूसरे नंबर के ऊपर तकरीबन कंसीडर किया जाता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। उसकी बड़ी वजह किसी हद तक हम कसूरवार नौजवान खुद भी हैं। हम ये नहीं जानते कि हमने किस तरफ अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करनी है। अभी आजकल अगर लॉकडाउन सूरत हाल की अगर हम बात भी करें तो लॉकडाउन की सूरत हाल में भी अभी फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर हम जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा शायद हम अपनी स्किल डेवलपमेंट और किसी इस तरह हमने जो है वो एनर्जी कंज्यूम करते तो शायद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। मुझे इसी तरह याद है जब 2014 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो 2014 में मेरी क्लास में 2014 के अंदर किसी की भी जॉब नहीं लगी थी। हम सब लोग जब वहाँ से निकले थे कैंपस से तो सब लोग बिल्कुल ग्रेजुएट थे, सबके पास 16 साल की तालीम थी जी, लेकिन स्किल्स नहीं थे। तो उसमें हुआ ये कि मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, मुझे भी याद है, यूएसएड का एक प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल डोनर से, वहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा बेसिक सा सवाल पूछा, उन्होंने कैंपस इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि आप मुझे रिपोर्ट राइटिंग स्किल लिख के आप हमें बता दें कि आप रिपोर्ट एक अच्छी कैसे लिख सकते हैं। तो मुझे भी याद है कि शायद 350 बच्चों में से अकेला मैं था जो लिख सका था रिपोर्ट को, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे हायर किया था। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी, लेकिन उससे पहले मुझे पता था कि अगर मैंने कैंपस से निकलना है तो मुझे कौन से स्किल्स चाहिए। आज पीएचडी, एमफिल लोगों के हम इंटरव्यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में जॉब्स के लिए, लेकिन उनसे अगर हम बेसिक सवाल पूछें तो उनको नहीं पता होते। रीज़न ये है कि 16 साल की तालीम काफ़ी नहीं होती। 16 साल की तालीम और वो तरबियत भी इनफ नहीं है, इतना टाइम स्पेंड किया उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, बिल्कुल ऐसे ही स्टिल उनकी एजुकेशनल स्किल्स नहीं है ना। उनकी एजुकेशन शायद बहुत अच्छी है, उन्हें अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन शायद उनके पास एक्स्ट्रा जो स्किल्स चाहिए होते हैं उसके अलावा भी जो हमें मार्केट में या कम्युनिटी में या फील्ड में फेस करने पड़ते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से दे गेट फ्रस्ट्रेटेड और उसकी वजह से वो अग्रेशन होता है। आप घर पे सारा दिन फारग बैठे हैं, फिर घर वाला को ताने मारेंगे, आप में एग्रेशन आएगा,
آپ گھر میں لڑیں گے, آپ باہر نکلیں گے آپ لڑیں گے, آپ ایگریشن نکالنے کے لیے پھر لوگ جو ہے وہ نشے کی طرف, اسموکنگ, ڈرگس کی طرف بھی جاتے ہیں. تو یہ بڑے کامن سی ایک سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہی ہے. ابھی صورتحال کے اندر لوگوں کو بہت کچھ چاہیے, فون اچھا چاہیے, کہیں پہ آپ ہیوملٹی نہیں ہے آپ کے اندر وہ عاجزانہ پن نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے, ہم ایک دوڑ میں ہیں, ہمیں ہر چیز پہلے سے پہلے چاہیے. بالکل ایسے ہی, اگر میرے پاس گاڑی ہے, کون سی گاڑی ہے, میرے دوست کے پاس میرے سے بڑی گاڑی ہے تو مجھے شاید وہ گاڑی چاہیے, اس کی وجہ سے اپنی زندگی حرام کر لوں, جینا مرنا اپنا مشکل کر لوں, سارا دن ایک دوڑ میں لگا رہوں, فرسٹریٹ ہو جاؤں اور گھر والوں کو ٹائم نہ دے سکوں, گھر نہ بیٹھ سکوں, تو کیا فائدہ ان سی تمام چیزوں کا, جس کی وجہ سے بیسیکلی یہ سارا ایگریشن, یہ ساری فرسٹریشن جو ہے وہ یوتھ کے اندر بیسک ریزن یہی ہے کہ ہماری جو ونڈو ہے وہ بہت ایکسپینڈ ہوگی, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. تو مطلب جو فرسٹریشن ہماری جنریشن میں آ چکی ہے اور اگریشن اس کی ریزن یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو دا رائٹ ڈائریکشن. ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے, نالج بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, ڈگریز بھی ہیں, اسکلس بھی ہیں, مگر ہمیں نہیں پتا ہم نے یوز کیسے کرنا. اس کا مطلب اس کا حل کیا ہے آپ کے اکارڈنگلی؟ دیکھیں کسی بھی چیز کا حل شاید ہم بہت جلدی اس پہ جمپ کر جاتے ہیں کہ اگر فرسٹریشن ہے تو اس کا حل کیا ہے. اگر جتنے زیادہ سر ہوتے ہیں سانپ کے اتنے زیادہ اس کو جو ہے نا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کچلنے کے لیے. تو اگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ملٹیپل ڈائریکشنز کے اندر ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ایجوکیشن کے اندر ہمارے کنٹینٹ کا مسئلہ ہے, ہمارے کریکولم کا مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد ہمارے اسکلس کا مسئلہ ہے, پھر ہماری کریئر کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے, ہمیں یہی نہیں پتا کہ بچہ اچھا کس چیز میں. شروع سے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر, فورن کے اندر بھی جو اگر دو دوست فورن ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی ہائی اسکول میں اپنی وہ ڈائریکشن سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایم بی اے میں اپلائی کیا, وہاں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ کمپیوٹر سائنسز میں آ گئے, وہاں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ میتھس کمیونیکیشن میں آ گئے. تو یہ جو جمپس ہیں اس طرح کی, یہ بہت زیادہ لوگوں کو سفر اس وجہ سے بھی کرنا پڑتا ہے. تو جس سے اٹس اے بائی ڈائریکشنل پرابلم, یہ کوئی ایک اسپیسیفک پرابلم نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کا بائی ڈائریکشنل ہی سولوشن یا کہہ لیں کہ اس کا حل کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں اپنا کریکولم صحیح کرنا ہے, ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر بچوں کی جو ہے فرسٹریشن کم کرنی ہے. ہمارے ٹیچرز ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کی گول گھومنے والی کرسی ہوگی, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری کلاس میں جو لڑکا ہمیشہ گولڈ میڈل لیتا تھا وہ شاید آج بھی ان امپلائڈ ہے. آج بھی ان امپلائڈ ہے, کیونکہ وہ بہت اچھا بولتا تھا. وہ ہم سب میں کیونکہ میری ڈگری میتھس کمیونیکیشن میں ہے, ہم ریڈیو ٹی وی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں, تو وہ بہت اچھی اس کی آواز تھی, اس کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا, وہ ریڈیو پہ بہت اچھا بولتا تھا, اس کی ڈاکومنٹری سب سے الگ ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود اس کی ڈائریکشن وہ فائنڈ نہیں کر پایا کبھی, کیونکہ اس کو ہمیشہ گھومنے والی کرسی چاہیے تھی. میں نے جب 2014 میں اپنی پہلی جاب سٹارٹ کی تو وہ شاید 15,000 روپے سے سٹارٹ کی تھی میں نے ملتان میں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ 15,000 کے اوپر رک جاتے ہیں, آپ کو obviously آج میری سیلری, میری پہلی سیلری سے جو ہے وہ 100 ٹائمس یا شاید 150 ٹائمس زیادہ ہے. تو اس کی ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یا کوئی میں ہی کوئی اکیلا نکلا ہے, میرے ساتھ اور بھی بہت سے کلاس والے جنہوں نے آہستہ آہستہ اپنی ڈائریکشن سیٹ کی. لیکن اپنی ڈائریکشن آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے. ہم سب کو معلوم ہے ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ ہم یہ میتھ کا کوسچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہم کیا ہیں. تو میں 7 سال ایک میتھ کے کوسچن کے اوپر یا میتھمیٹکس کے اندر ایم ایس سی بی ایس سی کرنے پہ گزار دوں, یا اس کے اندر میں ایک پی ایچ ڈی لینے میں, یا آخر میں اگر میرے ثابت بھی ہوگا تو بہت گندا میتھمیٹیشین بنوں گا. اس کے کنٹریری اگر میں کوئی اور کام کر رہا ہوں, میں میتھ میں پرسنلی بہت ویک ہوں, مجھے میتھ سے بہت نفرت ہے, بہت چیڑ ہے. لیکن جب میری ایف ایس سی کمپلیٹ ہوئی تھی تو مجھے اس وقت 1 سال 1.5 سال میں اسی کشمکش میں رہا. گھر والے کبھی میرے والد صاحب مجھے اے سی سی میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں, کبھی وہ مجھے انجینئرنگ کالج کی طرف لے کے جا رہے ہیں پرائیویٹلی, کبھی میری والدہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے انجینئرنگ کرنی ہے چاہے مجھے چوڑیاں بیچنی پڑ جائیں, اپنی زیور بیچنا پڑ جائے اپنا. اور اس کے باوجود جب سب کچھ ہو کے کشمکش کے بعد میرا ایڈمیشن کمپیوٹر سائنسز کے اندر ہوا, تو میں نے 1 ہفتے کی کلاسز لینے کے بعد اپنا ٹرانسفر کروا لیا میتھس کمیونیکیشن میں. اور وہ بی زی یو کے اندر یا ساؤتھ پنجاب میں میتھس کمیونیکیشن کو بہت اچھی اپریسیشن حاصل نہیں ہے. تو جب میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرا ایگریگیٹ شاید 65% تھا, اور میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا جو ایڈمیشن کر رہے تھے, میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے بچے کا ایڈمیشن یہاں کروانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا 65% ہے, اسے کمپیوٹر سائنسز میں لے کے جائیں. ایک ٹیچر جو ایک ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے, اس کو اتنا کانفیڈینس ہی نہیں ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ اس بچے کے بارے میں کوئی فیوچر گرومنگ کر سکتا ہے. تو باقی جو وہاں پہ 1 سال میں 1000 بچہ گریجویٹ ہو کے نکلتا اس ڈپارٹمنٹ سے, وہ کیا کرے گا؟ تو دس از دا ڈیلیما. ہم جب وہاں پہ تھے اپنے جونیئرس کو سمجھاتے رہے کہ یار آپ نے صرف کیمرہ مین نہیں بننا, آپ نے صرف رپورٹر نہیں بننا,
آپ نے صرف اینکر پرسن نہیں بننا, آپ صرف آر جے وی جے نہیں بن سکتے, آپ ملٹیپل ڈائمینشنز دیکھیں اپنی کہ جہاں پہ آپ بیسٹ ہیں. اگر آپ بول اچھا نہیں سکتے, آپ لکھ اچھا سکتے ہیں, بی اے رائٹر. جی, کبھی بھی ایک چیز پہ اسٹک نہ ہو جاؤ. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کی وجہ سے پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہمیں اپنی گرومنگ میں, اپنی پیرنٹنگ میں, اپنی اسکولنگ میں, اپنی کالجنگ کے اندر, اپنی یونیورسٹی کریکولم میں, اپنی کریئر کاؤنسلنگ کے اندر, اپنے اداروں کو, سب لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ ایجوکیٹ کرنا ہے. تو یہ وہاں سے جا کے ہم یہ مسئلہ شاید ٹیکل کر سکیں کہ ایک شاید ہم 10 میں سے ایک فرسٹریشن کم کر سکیں. ہم سب کو ایجوکیٹ کریں گے تب جا کے ہم 10 میں سے 1% فرسٹریشن کم کر سکتے ہیں. سر نے بالکل صحیح کہا کہ مسئلہ صرف ایک پرابلم صرف ایک نہیں ہے, پرابلم ایک پرسن میں نہیں ہے, پرابلم پورے سسٹم میں ہے, اور یہ ملٹیپل پرابلمس ہیں. تو ہمیں بہت سارے حل ایک ساتھ نکالنے پڑیں گے. ایک چیز پہ ہم کام نہیں کر سکتے, ہمیں ہر چیز پہ ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے. سر تو پھر آپ مطلب ویسے آپ نے میس کمیونیکیشن میں اپنی اسٹڈیز کی, اس کے بعد پھر آپ ایکٹیوسٹ بن گئے. یہ میری زندگی کی شاید سب سے مزیدار کہانی یہی تھی, کیونکہ جب میں کالج میں تھا تو آئی واز ویری وائلنٹ. میں کیونکہ میرا کالج میں گروپ تھا, ہم لوگ ایک اسکولس جہاں سے ہم پڑھے تھے وہاں پہ ہم سب دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس گو ٹو گورنمنٹ کالج, اور ہم لوگ گورنمنٹ کالج میں چلے گئے. ٹیچرز ور آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت اچھے ٹیچرس تھے, لیکن انوائرمنٹ میٹرس. اور میں بات کروں شاید آج سے کوئی لگ بھگ 10 سال پہلے کی شاید. تو گورنمنٹ اسکولس کے, گورنمنٹ کالجز کے اندر اس وقت انوائرمنٹ اور تھا. وہاں پہ یونینس تھیں, وہاں پہ لڑائیاں تھیں, وہاں پہ اس طرح کے مسئلے ہوتے تھے. اور پھر آپ اس ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو آپ ویسے اگریسو ہوتے ہیں. تو ہم بہت اگریسو تھے اس وقت. ایون کہ ہم کرکٹ کے اوپر کھیلتے ہوئے لڑ پڑتے تھے, تو ہم ایک دوسرے کو اچھا خاصا فزیکل ایک دوسرے کا ہارم کرتے ہوتے تھے, اس سے کہ لڑائیاں ہوتی تھیں. مطلب بہت زیادہ وائلنٹ تھا میں. مجھے بھی یاد ہے ہم لوگ بہت زیادہ لڑائی کرتے تھے, وائلنٹ تھا میں. اس کے بعد پھر میرا تھوڑا سا اٹریکشن ہو گئی ایک ریلیجیس, ایک کہہ لیں کہ ایکسٹریمسٹ ایک جماعت تھی, ان کے ساتھ مجھے وہ اچھے لگنے لگے. میں نے کہا یار ان کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے, چلیں جا کے ہم کہیں پہ لڑکے آتے ہیں جیسے ہم فارغ بیٹھے ہیں, اور اس طرح سے. تو ایک وہ بہت زیادہ فیز گزرا جس کے اندر میں نے بہت زیادہ, آئی واز ویری مچ کلوز ٹو دیٹ لٹریچر. اس کے بعد ہوا یہ کہ میں ایک جگہ کے اوپر, مجھے بھی یاد ہے کہ ایک بہت ہی ایکسٹریمزم کی میں ٹریننگ کی طرف جا رہا تھا, کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا ملتان سے ریکمینڈ کیا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں پہ آپ اس طرح کی ٹریننگ لیں گے اور اس طرح سارا کچھ. مطلب آپ ایک چیز میں ایکسٹریم ہوتے جا رہا تھا میں اس وقت, کیونکہ میرے پاس اور کوئی تھا نہیں جو میں سمجھا سکتا یا گائیڈ کر سکتا اس طرح سے. تو میرے والد صاحب کو ایک دفعہ پتہ لگا, تو وہ مجھے وہاں سے پکڑ کے لے آئے, مارا پیٹا بھی کافی. مجھے بھی مطلب اسکارز شاید ابھی بھی ہوں, تو کافی زیادہ مارا بھی ڈاکٹر, لیکن اسٹل انہوں نے بہت مارا. صرف آپ ایکسٹریمسٹ بن رہے تھے نا, تو آپ کو ایکسٹریم والی مار. لیکن وہ ان کے بھی شاید ان کے سولوشن تھے. پنجابی جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ پہلی ہم بات بعد میں کرنے پہلے مارتے ہیں شاید, تو پیرنٹنگ بھی ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہے. تو وہ کچھ اس طرح کا حالات تھے, انہوں نے مجھے مارا. اس کے بعد مجھے گھر لے آئے, گھر لے آ کے انہوں نے مجھے پھر آئسولیشن میں رکھ دیا. کرونا والی نہیں, اس وقت دوسرا آئسولیشن تھی. تو مطلب آپ ایک دفعہ پہلے کوارنٹین سے گزر چکے ہیں. ہاں گزر چکا ہوں میں. تو آئسولیشن میں رکھا مجھے, تو انہوں نے پھر اس کے بعد مجھے 1-2 دن کے بعد مجھے بکس لا کے دی, لٹریچر لا کے دیا, مجھے منٹو اور دوسری طرح کی کتابیں لا کے دی مجھے. انہوں نے کہا کہ ان کو پڑھو, کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو تمہیں نہیں پتہ. تو اس کے جب تم یہ پڑھو گے تمہیں پتہ لگے گا کہ دنیا میں اور کچھ کیسے ہوتا ہے. مطلب آپ کا علم وسیع ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا. بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا کہ آپ کی جب ونڈو ہی چھوٹی ہے تم چھوٹا ہی دیکھو گے, جب بڑی ونڈو ہوگی تم بڑا دیکھو گے. تو اس کے بعد پھر میں نے جب لٹریچر پڑھنا شروع کیا, تو وہ کہتے ہوتے تھے ہمیشہ کہ لٹریچر انسان سے سارا گن نچوڑ لیتا ہے. تو میں نے جب لٹریچر پڑھنا شروع کیا, اردو, پھر اس کے ساتھ ساتھ انگلش, تو پھر ایسا سے مجھے رائٹنگ کی طرف بھی تھوڑا سا اس طرف میں ہو گیا. ویسے بھی کہتے ہیں کہ اچھا ریڈر ہی اچھا رائٹر بن سکتا ہے. بالکل ایسا ہی, دیٹ از فور موسٹ تھنگ. تو اس کے بعد پھر جب چھٹیاں ہوئی, سمر ویکیشنس تھی, میں گھر پہ فارغ بیٹھا تھا, کالج ختم ہو چکا تھا, تو میں نے ایک فیس بک کے اوپر آن لائن ایک اپرچونیٹی آئی. ایک ٹریننگ تھی, یوتھ کی ٹریننگ تھی, یہاں پہ مری میں کہیں پہ ہو رہی تھی. تو میں نے رینڈملی, اس وقت فیس بک نہیں تھی, اپلائی کر دیا. ان کی مجھے کال آ گئی, انہوں نے کہا آپ آ جائیں. جب میں وہاں گیا تو وہ میری زندگی کا سب سے ٹرننگ مومنٹ تھا. وہاں پہ جو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں ہندو مذہب سے, اس میں کرسچنس سے, اس میں سکھ تھے, پھر اس میں انڈینس تھے, اور اس میں نیپالیز تھے, اس میں بدھسٹ تھے. تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت انٹرنیشنل لیول والے سارے سب لوگ تھے. لیکن وہ ہم 20 لوگوں کا, 20 سے بھی شاید کم لوگ تھے ہم, لیکن ایک بہت اچھا اور خوبصورت کلسٹر تھا جس میں ملتان, ساؤتھ سے
लाहौर से, इस्लामाबाद से भी कुछ यूथ वहाँ पे थी, कराची से भी लोग थे, और नेपाल से, इंडिया से, और मुख्तलिफ रिलीजन से, मतलब 15-16 लोगों का एक बहुत खूबसूरत क्लस्टर था। तो वो आपके लिए पहला वो था कि आप वो मेरे इतने सारे मजहब के लोगों से एक साथ मिले? वो पहला इंटरेक्शन था कि मैं उनसे गया, एक दूसरे मुल्क के लोगों से और दूसरे मजहब के लोगों से, और फिर दूसरे मसलक के लोगों से भी मैं पहली दफ़ा मिल रहा था। और वहाँ पे फिर जब हमने उनके साथ कोई 20 दिन स्पेंड किए वहाँ पे, वो एक समर कैंप था, और हमारी ट्रेनर थी जेनिफर जगजीवन, और शी इज़ इंटरनेशनल ट्रेनर, और बड़ा नाम है उनका एजुकेशनल करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर भी, पाकिस्तान में उन्होंने बहुत खिदमात भी दी हैं। तो जेनिफर ने हमें जब वहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ाई और हमने एक्सट्रीमिज़म को असल में समझा कि एक्सट्रीमिज़म क्या होता है, किस कदर ख़तरनाक होता है, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि और शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर इंस्टिंक्ट भी थी कि ओके अब मेरी लाइफ ही सिर्फ घूमने जा रही है, कि अब इस कैंप के बाद जब मैं वापस जाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी किसी और तरह से होगी। आपको उसी टाइम फील हो गया? उस टाइम फील हो चुका था मुझे। फिर जब मैं वापस आया तो उसके बाद से मैंने एक्टिविज़म के अंदर कहीं ना कहीं छोटा रोल प्ले करना शुरू कर दिया उसी टाइम से, उसके बाद से। और उसके बाद से बहुत सारे लोग थे जो हट गए, लेकिन हम बहुत सारे लोग थे जो आज भी कनेक्टेड हैं, आज भी हैं। तो सर एक्टिविज़म के कितने इकसाम हैं, और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है एक्टिविज़म की? एक्टिविज़म जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा जो इस दुनिया में चल रहा है वो दो तरह की एक्टिविज़म्स हैं, एक है पॉलिटिकल और एक है सोशल। एक है पॉलिटिकल और एक है सोशल। सोशल एक्टिविज़म ख़ास तौर पे हम उसको जनरली कैटेगराइज करते हैं कि सपोज जो NGOs काम कर रही हैं जी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर NGO जो काम कर रही है वो एक्टिविज़म ही हो। ओके। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे किसी जगह के ऊपर आप देखते हैं कि यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है और वहाँ पे आप सिलाई मशीनें दे देते हैं, वो एक्टिविज़म नहीं है। वो एक्टिविज़म मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए में वो एक्टिविज़म नहीं है जी। हर किसी की अपनी थ्योरी हो सकती है, जितने लोगों को मैंने पढ़ा है और समझा है मेरे हिसाब से कि वो एक्टिविज़म नहीं है। एक्टिविज़म ये है कि आप उनके अपने बिहेवियर्स, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करें, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर तो वहाँ पे रोज़गार का मसला पॉलिटिकल है तो फिर आप वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविज़म करेंगे, आप वहाँ पे लॉबिंग करेंगे, आप वहाँ पे लोगों से बात करेंगे, वहाँ पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उससे बात करेंगे, और उससे बात करने के बाद अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाएंगे, फिर वो आगे इस तरह से जाएगी। ये पॉलिटिकल एक्टिविज़म है। सोशल एक्टिविज़म ये है कि जैसे अभी ज़ैनब अलर्ट केस एक रिसेंटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में आइन भी पास हुआ, और अभी हम कसूर के बच्चों के साथ होने वाले जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं। हमें कसूर में शायद इसका सोशल एक्टिविज़म की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, जो शायद लोग उस तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में जब ड्रग यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया, ड्रग इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया नौजवानों का, तो फिर हमने ड्रग के खिलाफ जो है वो सोशल कैंपेन्स रन की हम लोगों ने, उसमें साथ किया। मैंने साउथ में खास तौर पे स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया ड्रग अवेयरनेस के ऊपर। तो ड्रग इसे कहते हैं ड्रग डिमांड रिडक्शन अवेयरनेस के ऊपर, कि आप लोगों को अवेयर करेंगे ड्रग की डिमांड कम हो। आप सप्लाई के ऊपर जो काम नहीं कर सकते कि अगर जो एटलीस्ट आप डिमांड पे काम कर सकते हैं कि आप लोगों को बताएंगे ड्रग ना लें। मतलब हर कोई जरूरी नहीं है कि हम सिस्टम ही ठीक करें, हम अपना पार्ट एग्जैक्टली ये बाई डायरेक्शनल है। तो आप अगर रिसीवर को खत्म कर दें तो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक तरह एक टाइप है सोशल एक्टिविज्म की। हमारे पास फिर इसके बाद जो दुनिया में इंटरनेशनली ग्लोबली चलते हैं उसमें आर्टिस्टिक जो कह लें कि आर्ट बेस्ड एक्टिविज्म है, जिसमें फिर उसके आगे फर्दर कैटेगराइज उसको हम करते हैं। ड्रामेटिक एक्टिविज़म है, थिएटर एक्टिविज़म है, फिर उसके अंदर म्यूज़िक एक्टिविज़म है, उसके अंदर वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ को लेके लोग एक्टिविज़म की तरफ जाते हैं कि ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें जो लोगों के एटीट्यूड चेंज कर लें। हमने देखा ऐसी बहुत कैंपेन्स रन होती हैं, टीवी के ऊपर बहुत कैंपेन्स रन होती हैं। रिंग द बेल एक बहुत बड़ी कैंपेन थी जो थ्रू वीडियो कंटेंट सबसे ज़्यादा उसको प्रमोशन मिली, कि अगर आप देखें कि आपके हमसाए में कोई लड़ाई हो रही है या मियाँ बीवी का आपस में घर में झगड़ा हो रहा है, तो ये बड़ी खूबसूरत कैंपेन थी कि आप वहाँ पे सिर्फ जाएं और उनकी बेल बजा दें, क्योंकि उनको देखें दरवाजे पे कोई आएगा तो उनकी लड़ाई में पॉज आ जाएगा तो वो रुक जाएगी, फॉर द टाइम बिंग वो रुक जाएगी। It was a good thing. तो ये इस तरह की कैंपेन्स, छोटी छोटी मी टू कैंपेन्स हैं और इस तरह की बहुत सारी कैंपेन्स हैं। हरासमेंट के ऊपर मी टू आई, और मतलब मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर बहुत सारी हैं। तो एक्टिविज़म की जितनी आप टाइप्स निकाल सकते हैं। म्यूज़िक के अंदर पाकिस्तान में शहजाद राय ने एक्टिविज़म पे बहुत काम किया है। एक बड़ा मशहूर रीसेंट बैंड था, मेरा ख्याल है उसका नाम था, उनका गाना भी आया था आलू अंडे के नाम से, वो भी म्यूजिकल एक्टिविज्म के ऊपर था। इस तरह से बहुत सारे गाने आगे पीछे मतलब भी आते हैं, सॉन्ग्स भी ऐसे हैं। मतलब सर बेसिकली एक्टिविज्म एक सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले करती है, पॉजिटिव चेंज लाने का एक प्रोसेस है। पॉजिटिव चेंज लाने का एक्टिविज्म इज अ प्रोसेस।
جس کے اندر آپ پازیٹیو چینج کے لیے کام کرتے ہیں. اگر وہ پولیٹیکل ہے تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے, اگر وہ سوشل ہے تو وہ سوشل ایکٹیویزم. سر ہماری کنٹری میں پولیٹیکل ایکٹیویزم, پاکستان نے پولیٹیکل ایکٹیویزم لاسٹ ٹائم دیکھا تھا, جو لاسٹ ڈکٹیٹرشپ کو ہم نے اوور تھرو کیا تھا, جس میں پہلی دفعہ الیکشنز ہوئے تھے کافی, جب بے نظیر صاحبہ پیپلز پارٹی واپس آئے, بے نظیر صاحبہ واپس آئی, وہ لوگ واپس آئے, تب ہوا تھا. وہ پاکستان کے اندر پاکستان نے پولیٹیکل ایکٹیویزم دیکھا ہے بڑے لیول پہ, براڈ لیول, پورے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا, ہر صوبے ہر شہر میں دیکھا. اور ریجنلی آپ کہہ لیں کہ دوسرے لیول کے اوپر بھی ہم کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ایکٹیویزم دیکھتے رہتے ہیں, ہماری کیمپینز اس طرح کی چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں. ابھی زینب کیس ہو گیا, اس سے پہلے ایسڈ وکٹمائزیشن کا کیس ہو گیا, تو وہ تمام جو اس طرح کی صورتحال ہے وہ بھی ساری جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کا نتیجہ ہے. تو سر آپ کے اکارڈنگ تعلیمی اداروں اور اساتذہ کا کیا کردار ہے ایکٹیویزم میں؟ ایکٹیویزم میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو شاید یہی لگتا ہے کہ اسکولس یا یونیورسٹیز جو ہیں, اسکولس خاص طور پہ اسکولس اور کالجز جو ہیں, آپ ایکٹیویزم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ شاید صرف تعلیم کے لیے بنائے گئے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تعلیم کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یا جو نوٹس پکڑا دیے جاتے ہیں. جبکہ اس سے زیادہ, جیسے یونیورسٹی کو میرے ایک استاد کہتے تھے کہ فارسی میں یونیورسٹی کو کہتے ہیں دانش کدہ. دانش یا وزڈم. وزڈم از ناٹ نالج, وہ عقل مندی ہو گئی. نالج جو ہے وہ علم ہے, نالج علم ہے, اور نالج سے وزڈم آتی ہے. جی, تو وزڈم جو ہے یہ آپ کی جو ہے بصارت کا بڑا ہونا, اس ہے, اس کو ہم سر نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایجوکیشن دانش کدہ یونیورسٹی کو ویسے دانش کدہ کہتے ہیں فارسی میں. جی, کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو دانش آتی ہے. دانش جو ہے وہ آپ کے ایکسپیرینس سے آتی ہے, آپ کے وزڈم جو ہے وہ آپ کے ایکسپوجر سے انکریز ہوتا ہے, آپ کی بکس کے ساتھ ساتھ. جب تک آپ پریکٹیکل یا ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ عقل بادام کھانے والے کو نہیں, ٹھوکر کھانے والے کو آتی ہے. تو جب تک آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے آپ کو نہیں اندازہ ہوگا. ایگزیکٹلی, تو یہ جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے. تو آپ اسکول لیول سے جو وہاں پہ بچوں کے ذہن جو ہیں وہ بالکل ایک گرم لوہے کی طرح ہوتے ہیں, جن کو آپ جس طرف ڈھالنا چاہیں وہ ڈھل سکتے ہیں. تو آپ وہاں پہ آپ ان کو انرجی ہی نہیں کوئی وہاں پہ آپ اپلائی کرتے کہ جہاں پہ وہ دیٹ از دا بیسٹ اسٹیج کہ آپ کسی بچے کو مولڈ کر سکیں. اسی لیے کم عمر بچے جو ہیں ان میں ایکسٹریمزم جب ان کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ بعد میں زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. ریزن کیونکہ ان کی وہ ایج ہوتی ہے اور وہ ایج کے ساتھ ساتھ گروم کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان میں اسی وقت کسی پیس کا, امن کا کوئی ایسا کوئی بیج ڈال دیں ایکسٹریمزم کی جگہ, نفرت کی جگہ, تو شاید وہ کل کو جو درخت بنے گا وہ پیس کا اور وہ ہارمنی کا درخت ہوگا. تو یہ ڈفرینس ہے جو ہمیں شاید ٹیچرز اور اسکولز, جو ہمارے انسٹیٹیوٹس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے, بہت زیادہ مدد. کیمپ کے بعد سے آپ کے اندر ایکٹیوسٹ بننے کی روح پیدا ہوئی اور آپ ایکٹیو ہوئے اس چیز کی طرف کہ میں پازیٹیوٹی کی طرف جاؤں اور سوسائٹی میں بھی یہ چینج لاؤں. تو اکارڈنگ ٹو یو آپ تو وہ سارے پروسیجر سے گزر چکے ہیں, ایکٹیویزم مشکل ہے یا آسان, اور آپ کو ایکٹیویزم کے دوران کیا دشواریاں آئیں؟ ایکٹیویزم یا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا کام کرنا, خاص طور پہ جب کمیونٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ آسان تب بن جاتا ہے جب آپ اس کے اندر پوری طرح انڈلج ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس کو فار دا سیک آف سیلری یا فار دا سیک آف فیم یا آپ اس کو فار دا سیک آف منی یا کچھ اس طرح سے دیکھیں تو پھر ساری زندگی آپ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے, اور وہ کام بھی سارا فیک ہوتا ہے اور وہ آپ کے اوپر ایک برڈن بنتا جاتا ہے. جب تک آپ کے لیے وہ ایک نوکری ہے, جب تک آپ اس کو, اس کی اسپرٹ کو, اس کی روح کو اپنے دل سے یا اپنی روح سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, تو اس ایکٹیویزم کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے خود اس کے اندر انڈلج ہو جائیں. اگر میں ہیومن رائٹس کی بات کروں تو جب تک مجھے خود نہیں پتا کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں اور میں اپنی ہیومن رائٹس کے لیے بات نہیں کر سکتا, میں آپ کی ہیومن رائٹس کے لیے بات نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتے. اور یہ نہ ہو کہ پہلے ہمیں خود پہ اپلائی کرنا چاہیے, دین ہم کسی اور, بالکل ایسے ہی. یہ نہ ہو کہ میرے گھر میں جو میڈ ہے یا میرے گھر میں چائلڈ لیبر ہو رہا ہے یا میرے گھر کے اندر جو ہے وہ ہم نے کسی بچے کو کام کے اوپر رکھا ہوا ہے اور میں باہر پوری دنیا میں ڈھول بجاتا رہوں کہ چائلڈ لیبر نہ ہو اور ہمارے اپنے گھر میں ہی ایک بچہ ہو جیسے ہم کام کروا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایکٹیویزم میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں مشکلات آتی ہیں, لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. اگر میں کسی سے جا کے کہوں کہ یار تمام مسالے کے ایک جیسے ہو جائیں تو عموماً لوگ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے ہو جائیں, کیونکہ وہ ایک جنرل سی بات ہے. لیکن جب میں مختلف مسالے کے لوگوں کو کہوں گا کہ چلیں آئیں مل کے نماز پڑھیں, تو وہ شاید نماز کیا وہ کھانا کے میں نے بہت سارے ایسے کیمپس کروائے ہیں نوجوانوں کے مدارس کے, تو ہم نے دیکھا بھی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا.
کہ ابھی بھی ہم کیونکہ یوتھ کیمپس کرواتے ہیں, ہم یونیورسٹی اور مدارس کے بچوں کو آپس میں لنکیج کرواتے ہیں, جو آج کل میرا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں انٹرفیتھ ہارمونی, خاص طور پہ کہ ایک ہی مذہب کے اندر جو مختلف مسالک ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہم ایک کیمپ لے کے گئے مری, اور وہاں پہ مختلف مسالک کے بچے تھے, جس میں جو پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے تعداد والے جو مسالک ہیں فالوورشپ والے, وہ مسالک تھے ہمارے ساتھ. اور جب ہم ان کو وہاں پہ بات کر رہے تھے, ان سے ہم نے ٹریننگ کے دوران ہم نے بات کی, ان سے ان کو کچھ مینٹورز نے بتایا, تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل, ہر بندے نے سامنے آ کے کہا 20-30 لوگوں میں سے کہ امن ہونا چاہیے جی, ہم تمام تفرقے میں پڑے رہتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد مغرب کی اذان ہوئی, اور میرے پاس ایک بچے نے کہا کہ سر ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے, اب ہمیں بریک دے دیں, کیونکہ سیشن ہمارا عشاء تک چلتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بریک لے لیں, لیکن کیونکہ مری کے اندر تو سردیاں تھیں تو باہر سنو پڑی ہوئی تھی, کافی برف باری تھی, تو ان کو میں نے کہا کہ آپ یہ ساتھ ہی ٹریننگ ہال کے ساتھ ہی غسل خانہ ہے, آپ یہاں سے وضو کر لیں اور ٹریننگ ہال میں ہی نماز پڑھ لیں, کیونکہ وہ کارپیٹڈ جگہ ہے, آپ یہیں نماز پڑھ لیں. باقی جنہوں نے بریک لینی ہے, جنہوں نے نہیں نماز پڑھنی, وہ ذرا آگے پیچھے ہو جائیں گے, جنہوں نے پڑھنی ہے وہ یہ ٹریننگ ہال پورا خالی ہے, آپ یہاں نماز پڑھیں, ہمیں زیادہ خوشی ہوگی اس میں. تو میں نے اس وقت دیکھا کہ مغرب کی نماز میں 3 جماعتیں ہوئیں ماشاءاللہ. تو وہ میرے سامنے اگزامپل تھی کہ ایک طرف یا تو یار ہم ایگری بھی کر رہے ہیں وہ کہ ہاں جی ہمیں امن قائم کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگ اس کو جنرلی پرسیو کرتے ہیں کہ یار ہم صرف مولویوں کو یا جو جن کا تعلق اس مذہبی فرقے سے ہم انہی کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ہم سب میں ہے, یہ ہم سب میں ہے, جو مولوی نہیں بھی ہے یا جو مولانا صاحبان نہیں بھی ہیں, ہم بھی بیٹھ کے سارا دن اگر ہم نیوز چینل لگا لیں تو ہم صبح سے لے کے رات تک سنیں گے فلاں جگہ پہ کرپشن ہو گئی, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا, اور ہم آخر میں کہیں گے جی فلاں بندہ تو ہے ہی کرپٹ. لیکن جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم کرپشن ضرور کریں گے, ہم خود بھی نہیں رکتے. بالکل. میں کل ایک بلاگ پڑھ رہا تھا, کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنے گھر میں چائے میں 2 چمچ ڈالتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں چائے پینے کے لیے, وہاں پہ آپ چائے میں 3 چمچ ڈالتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو موقع نہیں مل رہا. آپ کو موقع ملے گا تو آپ 1 چمچ کی جو آگ پیچھے ہے وہ آپ نے کرنی ہے. آپ کو موقع نہیں. خوبصورت بات کی کہ اپنے گھر میں ہم 2 چمچ ڈال رہے ہیں, اور جب ہمیں باہر جا کے موقع ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں لے لیں. تو اسی وجہ سے یہ بیسیکلی گریڈ ہے آپ کی جو پوری نہیں ہو پا رہی. تو اگر آپ گریڈ کے اندر آ کے آپ کوئی بھی کام کریں گے یا کچھ بھی کریں گے, اگر آپ اپنی انا پرستی کے اندر سارا کچھ کریں گے تو وہ obviously اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی منافق نہیں ہونا چاہیے. We should be pure with us. ہمیں خود سے صاف ستھرا ہونا چاہیے. میرے استاد کہتے ہوتے تھے, ایک تھیٹر کے میرے استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ شام کو اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور اس قابل ہوں کہ خود سے نظر ملا سکیں تو سمجھیں آپ کا دن اچھا گزر گیا. اگر آپ شام کو شیشے میں اپنے ساتھ نظریں نہیں ملا سکتے اور آپ کو لگتا ہے کہ آج میں نے کوئی ایک نہ ایک ہیرا پھیری تھوڑی سی صحیح پر کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دن ضائع ہو گیا. آپ کا دن ضائع ہو گیا ملا. اور مجھے امید ہے تمام ناظرین جو بھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جہاں بھی سن رہے ہیں, وہ اس میں سے کوئی کسی نہ کسی ایک بات پر ضرور عمل کرے گے. اور سب سے اچھی بات جو مجھے آج کے پروگرام میں لگی کہ خود سے منافقت مت کرو. اپنے آپ کو ہم ایٹ لیسٹ میرر میں دیکھنے کے قابل ہوں, خود سے نظریں ملانے کے قابل ہوں, تو انشاءاللہ ہماری سوسائٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو سوسائٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. نوجوان نسل کو کوئی میسج دینا چاہیں اپنی طرف سے؟ ویسے آپ نے تمام باتیں ہی ساری میسج والی تھیں. نوجوان نسل کو میسج کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ قوم سے خطاب کر رہے ہیں, اور وہ شاید ابھی ہم اس لیول پہ کہنا چاہیے کہ شاید کیونکہ ابھی ہم خود بھی ایک لرننگ فیز میں ہیں, ہم انسان ہمیشہ تو میں پیغام تو نہیں, میں شاید ایک ایڈوائس شاید کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں. سب سے بڑی, چاہے وہ کوئی بھی ڈائریکشن کے اندر میں بات کریں, بالکل, چاہے وہ آپ کا ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے, چاہے وہ آپ کا کریئر ہے, چاہے وہ آپ کا نیشنلزم ہے, چاہے وہ آپ بطور پاکستانی اس کو لے لیں, آپ بطور مسلمان لے لیں, آپ بطور بھائی لے لیں, آپ بطور بیٹا لے لیں, آپ بطور ایک انفرادی شخص لے لیں. کیونکہ جب ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے معیار پہ اترنے لگ جاتے ہیں. اور ہم لوگوں کے معیار پہ کیوں اتریں؟ ہم اپنا معیار خود سیٹ کریں, بجائے ایسے کہ میں لوگوں کے معیار پہ اتروں, ساری زندگی اس دوڑ میں لگا رہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولوں. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری ڈومین ہے, یہ میری ڈومین نہیں ہے, یہاں میں نے جانا ہے, یہاں میں نے نہیں جانا. تو میں اپنی انرجی وہاں لگاؤں جہاں پہ میں جا سکتا ہوں, بجائے ایسے کہ میں وہاں لگاؤں جہاں پہ آخر میں تھک جاؤں, دوڑتا تھک جاؤں, اور اس کے بعد شاید وہیں پہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ جاؤں. اس لیے بہتر ہے کہ میں ایک ایسی دوڑ میں
شامل ہوں ہی ہوں ایٹ لیسٹ میں اس دوڑ میں شامل ہوں جہاں مجھے پتا ہو نا کہ میں نے ہوگا۔ کتنا بھاگ سکتا ہوں. میں 100 میٹر سے بھاگوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے میں 100 میٹر کر سکتا ہوں. میں میراتھن کا کھلاڑی نہیں ہوں. صحیح اگر میں میراتھن کا کھلاڑی ہوں تو میں 100 میٹر نہیں کر سکتا. اور اس پوری دنیا میں ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں. جی تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کرنے والے اور کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے جو ہے وہ جھوٹ نہ بولیں. ہمیں پتا ہو کہ ہماری ڈائریکشنز کیا ہیں اور ہمیں کیا سیٹ کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ تب تک.